अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आपकी होस्ट नीलम और नीलम आपको अपने चैनल में वेलकम करती है। शुरू करते हैं आज की वीडियो अल्लाह पाक का नाम लेकर, जो इंतहाई आली रुतबा और बहुत जलीलुल कदर है। लिसनर्स, आप सब लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक हमेशा आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आमीन सुम आमीन। बढ़ते हैं आज की स्टोरीज़ की तरफ। ये स्टोरी हमारे साथ शेयर की है हमारे एक लिसनर आमिर ने, जो कि सऊदी अरेबिया जद्दा से ताल्लुक़ रखते हैं। वो बताते हैं कि मैं जद्दा का रिहायशी हूँ और वहाँ एक स्ट्रीट है जिसका मैं नेम ऑन एयर नहीं कर सकता और ना ही आपको उस स्ट्रीट का नेम बताऊँगा, क्योंकि उस स्ट्रीट में बहुत अजीब व गरीब वाक़या रूनुमा होता है। मुझे जद्दा में शिफ्ट हुए 6 से 7 साल गुज़र गए हैं। उससे पहले मैं इंग्लैंड में रहता था और इंग्लैंड से पहले मैं पहले भी जद्दा में ही रहता था। जब मैं इंग्लैंड से वापस आया कुछ अरसे के बाद मैं दोबारा जद्दा में शिफ्ट हो गया। मैं जब सबसे पहले जद्दा में शिफ्ट हुआ था तो इसी जगह मेरा घर था और अब भी मैं जब इंग्लैंड से वापस आया तो मैंने उसी जगह पर सेम घर लिया। लेकिन पहले ये वाक़या इतना ज़्यादा रूनुमा नहीं होता था जितना अब होने लगा है। वहाँ पे एक स्ट्रीट है जिसमें रात के 3 से 4 के दरमियान एक बुज़ुर्ग शख्स नमूदार होता है, जिसका कद 7 से 8 फीट होगा और वो अक्सर लोगों को नज़र आता है। न जाने वो क्या चीज़ है, वो कहाँ से आता है, ये कोई नहीं जानता। आमिर बताते हैं उनका एक फ्रेंड है जो कि जद्दा में ही शुरू से रहते हैं। वो सारी फैमिली पाकिस्तानी थी, लेकिन वो लड़का शुरू से ही जद्दा में वो लोग शिफ्ट हो गए थे। वो लड़का बताता है कि एक दिन वो अपनी मिसेस के साथ बाहर रोड पर घूम रहा था। वेदर बहुत अच्छा था, तो वो जब अपनी स्ट्रीट वाली साइड पर आने लगे तो स्ट्रीट से पहले कॉर्नर पे एक बहुत बड़ा पार्क है जहाँ पे फुटबॉल भी खेला जाता है और बाकी झूले वगैरह भी लगे हुए हैं। उन्होंने क्या देखा कि रात के 2 से ढाई के दरमियान एक शख्स जिसने ऊपर चादर ली हुई है और उसका कद हद से ज़्यादा लंबा है, वो उसको वहाँ खड़ा हुआ नज़र आया। उसने गाड़ी को रोका और अपनी मिसेस से कहा कि देखो वहाँ कोई शख्स खड़ा हुआ है, क्या तुम्हें भी कोई नज़र आ रहा है? जिस पे उसकी बीवी ने कहा हाँ, सामने एक बहुत कदामत कद का शख्स खड़ा हुआ है जो कि बहुत अजीब लग रहा है। खैर, इन दोनों मियाँ बीवी ने उस चीज़ को इग्नोर किया और वो लोग वापस घर आ गए। आमिर कहते हैं कि मैं रात के टाइम किसी काम के सिलसिले में घर से बाहर निकला तो मैं क्या देखता हूँ कि बहुत दराज कद का एक बुज़ुर्ग शख्स सफ़ेद चादर लेकर सड़क के दरमियान में चल रहा है। मुझे ये देखना ही था, मैं बहुत ज़्यादा अजीब महसूस किया मैंने, और मैं उनके पास से जब गुज़रा तो उन्होंने अपने चेहरे को भी बहुत अजीब तरीके से ढांपा हुआ था। वहाँ के रिहायशी बताते हैं आज से कई हज़ार साल पहले का ये वाक़या है और ये चलता आ रहा है और लोग इसको सुन रहे हैं। यहाँ पे एक शख्स की डेथ हुई थी और कितने सालों से, कितने हज़ार सालों से वो चीज़ यहाँ पर फिरती है और कहते हैं कि जन्नात की मौत नहीं होती। वो अगर मतलब कि अब ये जो भी चीज़ थी जो पहले फ़ौत हुआ था वो इंसान था, मुझे क्योंकि रूहें वापस नहीं आ सकती उनके रूप में, शायद वो जिन जो कि कदीम जिन इधर शुरू से नज़र आता है। और ये जो स्ट्रीट है, आमिर बताते हैं ये काफ़ी पुरानी है और वो जो पार्क है उस पार्क में अक्सर सफ़ेद शलवार कमीज़ में 3 से 4 लोग नज़र आते हैं, जिनको देखकर लोग उनकी तरफ जाते हैं तो वो गायब हो जाते हैं। कभी उनके हाथ में बहुत बड़ी बड़ी रोशनियाँ होती हैं और कभी वो अपने हाथ में एक सफ़ेद कपड़ा लेकर नज़र आते हैं। वो स्ट्रीट आमिर बताते हैं बहुत हॉन्टेड है और उस स्ट्रीट के जो घर हैं वो भी उस बुज़ुर्ग के ज़ेरे साया है, क्योंकि अक्सर वहाँ पे वो बुज़ुर्ग उन जो अपार्टमेंट्स हैं उनमें भी नज़र आते हैं। वो किसी को नुकसान नहीं देते, लेकिन रात के 2:30 से 3 के दरमियान वो वहाँ पे नज़र आते हैं। ऐसे लगता है कि उस गली में वो पहरा देते हैं। वहाँ पे कभी भी कोई चोरी या कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ घर में। हत्ता कि आमिर कहते हैं कि एक दिन गलती से मैं और मेरी फैमिली अपने घर का डोर लॉक करना भूल गए थे। जब हमें याद आया तो हम खाना खा रहे थे बाहर होटल पे। मेरी मिसेज़ ने कहा कि हो सकता है कि आज घर में चोर घुस जाएं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है जब हम घर गए, हत्ता कि हमारे जो रूम था वो खुला हुआ था, उसका दरवाज़ा भी लॉक नहीं था और जो मेन डोर था वो भी थोड़ा सा खुला हुआ था।
میری بیوی بہت بری طرح ڈر گئی تھی کہ شاید اب ادھر کوئی چور آ گیا ہوگا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس اسٹریٹ میں کبھی بھی کوئی چوری کا واقعہ نہیں ہوا۔ باقی اسٹریٹس میں اکثر چوری کے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ عامر کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ باقی بھی سعودی عربیہ کے ایک پارک کی سٹوری شیئر کروں گا جو کہ سچے خوفناک واقعہ ہیں، اور عامر بتاتے ہیں کہ سعودی عربیہ میں بہت زیادہ جنات پائے جاتے ہیں، شاید کہ انسانوں سے کہیں زیادہ۔ تھینک یو عامر، آپ کی سٹوری بہت اچھی تھی اور ہمیں بہت اچھی لگی۔ اسی طرح آپ اپنی سٹوریز ہمارے ساتھ شیئر کریے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ بڑھتے ہیں نیکسٹ سٹوری کی طرف۔ یہ سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کیا ہمارے ریگولر لسنر وقاص احمد نے۔ وقاص بتاتے ہیں کہ یہ سٹوری ایک بنگلہ دیش کے لڑکے کی ہے جو کہ حافظ قرآن تھے۔ وہ بتاتے ہیں کہ بنگلہ دیش میں اکثر مدرسہ آئس لینڈ پر ہوتے ہیں۔ میں پہلے جس مدرسے میں پڑھتا تھا میں نے اس مدرسے کو چھوڑ دیا تھا۔ اب میرے والد صاحب نے جس مدرسے میں میرا ایڈمیشن کروایا تھا وہ بھی آئس لینڈ کے اوپر ہی تھا، اور اس مدرسے میں ایک اجتماع تھا جو سالانہ اجتماع ہوتا ہے، اور اس میں یہ سارے بزی تھے کہ مجھے جو میرے مدرسے کے استاد تھے انہوں نے کہا کہ مدرسے کا ایک روم ہے جو کہ اکثر بند رہتا ہے، وہاں پہ مدرسے کی کچھ ضروری چیزیں پڑی ہوئی ہیں، ادھر جاؤ اور وہاں سے ایک چیز لے کر آؤ۔ میں نے جیسے ہی استاد صاحب کی بات سنی تو پہلے تو میں بہت حیران ہوا، کیونکہ میں نے اکثر لڑکوں سے سنا تھا کہ اس مدرسے کے اس روم میں بہت زیادہ جنات پائے جاتے ہیں، لیکن میرے وہ ٹیچر تھے، مجھے ان کی بات ماننی تھی۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور میں اس مدرسے کی اس روم کی طرف چل پڑا۔ جیسے میں اس روم کی طرف گیا تو میں نے ابھی دروازے کو کھولا ہی تھا تو ایک کارنر میں مجھے بہت خوفناک مخلوق نظر آئی۔ میں نے اسے دیکھا اور زوردار چیخ ماری، میں ادھر ہی بے ہوش ہو گیا، اور جب میری آنکھ کھلی تو میرے ارد گرد سارے مدرسے کے لڑکے اور میرے استاد صاحب کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھے دم کیا اور دم کرنے کے بعد کہا کہ جاؤ اب یہ سارا واقعہ مدرسے کے پرنسپل کو سناؤ۔ میں نے ساری سٹوری پرنسپل کو سنائی اور انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا تم کچھ دن کے لیے لیوز پہ چلے جاؤ۔ میں کچھ دن کے لیوز پہ گیا اور اس کے بعد میں واپس اس مدرسے میں نہیں گیا، کیونکہ وہ مدرسہ بہت ہانٹڈ تھا۔ وہاں کے آئس لینڈ جو جزیرے تھے وہاں پہ بہت زیادہ جنات پائے جاتے تھے، اور جو پانی ہوتے ہیں وہاں پہ جھرنوں میں اکثر یہ چیزیں ہوتی ہیں اور وہ اپنا آپ دکھاتی ہیں، اور وہ روم ہمیشہ سے بند تھا۔ ادھر مدرسے کی چیزیں پڑی ہوئی تھیں جو کہ مدرسے کے ٹیچر تھے وہ اس کو یوز کرتے تھے۔ بڑھتے ہیں اگلی خوفناک سٹوری کی طرف۔ یہ سٹوری بھی ہمارے ساتھ وقاص احمد نے شیئر کی ہے۔ وقاص بتاتے ہیں یہ سٹوری ایک برازیل کے لڑکے کی ہے جو کہ برازیل میں ہی رہتا تھا۔ وہاں پہ برازیل میں ورلڈ کپ تھا فٹ بال کا، اور جو برازیل کی حکومت تھی انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم اس ورلڈ کپ کے لیے ایک نیا اسٹیڈیم بنائیں گے۔ جس جگہ پہ وہ اسٹیڈیم بننا تھا اس اسٹیڈیم کے لیے اس لڑکے کو بھی ہائر کیا گیا۔ جب اسٹیڈیم تیار ہو گیا تو یہ لڑکا وہیں کیئر ٹیکر کا کام کرتا تھا۔ وہ بتاتا ہے جب یہ ورلڈ کپ ہو گیا تو اس کے بعد 4 سے 5 مہینے ہم لوگوں نے وہیں گزارے۔ وہاں پہ بیرون ملک سے جو لوگ آئے ہوئے تھے وہ وہیں پہ اسٹیڈیم کے اندر رومز بنائے گئے تھے، وہاں پہ ہی رات کو رکتے تھے۔ ایک دن میں سارے اسٹیڈیم کا جائزہ لے رہا تھا، میچ ختم ہوئے تھے کہ اس کے بعد میں نے اوپر جا کر سارے رومز کو چیک کیا۔ ایک روم میں مجھے چلنے کی آوازیں آئیں۔ میں نے کہا کہ شاید اندر کوئی ہے، اس روم کو لاک کرنے سے پہلے میں پوچھ لیتا ہوں کہ اندر کون ہے۔ میں نے جیسے ہی روم کے اندر میں انٹر ہوا اور میں نے کہا کہ اندر کون ہے تو میرے اندر جاتے ہی آواز بند ہو گئی، اور اس کے بعد روم میں کوئی مجھے نظر بھی نہیں آیا۔ میں خاصا حیران ہوا اور میں نے روم کو لاک کیا۔ روم کو لاک کر کے میں جیسے ہی نیچے آیا تو میں کیا دیکھتا ہوں، جب میں اسٹیڈیم میں کھڑا تھا مجھے کسی چیز نے اوپر کی طرف متوجہ کیا۔ جیسے ہی میں اوپر کی طرف متوجہ ہوا تو میں دیکھتا ہوں کہ اسی روم کے آگے ایک عجیب و غریب سایہ منڈلا رہا ہے۔ پہلے تو میں بہت زیادہ ڈر گیا، لیکن پھر میں نے سوچا کہ شاید جو بیرون ملک سے مہمان آئے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی شخص ہوگا۔ میں بڑی تیزی سے دوبارہ اوپر کی طرف گیا۔ جیسے میں اوپر کی طرف گیا، جس روم کو میں نے لاک کیا ہوا تھا وہ روم دوبارہ سے کھلا ہوا تھا، اور وہ سایہ میرے اوپر چڑھتے چڑھتے کافی دور میں نے دیکھا کہ وہ میرے سامنے اندر گیا ہے۔ میں نے سمجھا کہ شاید یہ میرا وہم ہو، کوئی انسان بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے اندر جا کر دیکھا تو اندر کسی انسان کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔
میں بہت زیادہ ڈر گیا، کیونکہ یہ جو اسٹیڈیم تھا، جس جگہ پہ یہ اسٹیڈیم تعمیر کروایا گیا تھا، یہ جگہ بہت زیادہ ابنڈنٹ تھی اور ہارر تھی. یہاں پہ بہت زیادہ خوفناک ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں. اور اس کے بعد حکومت نے یہ جو اسٹیڈیم تھا یہ بند کر دیا تھا، کیونکہ ادھر بہت زیادہ پیرانارمل ایکٹیویٹیز ہونے لگ گئی تھیں. لوگوں کو عجیب و غریب کالے رنگ کے سائے منڈلاتے ہوئے نظر آتے تھے. وہ جو کیئر ٹیکر برازیل کا تھا، اس نے اس اسٹیڈیم کو چھوڑ دیا اور اس کے بعد اس لڑکے نے کوئی اور جاب تلاش کی. تھینک یو وکاس، آپ کی سٹوریز بہت اچھی ہوتی ہیں. آپ اسی طرح اپنی سٹوریز ہمارے ساتھ شیئر کیا کریں، ہمیں بہت اچھا لگتا ہے. تھینک یو بردر. اور بڑھتے ہیں اگلی سٹوری کی طرف. یہ سٹوری ہمارے ساتھ شکیلا نے بہاولپور سے شیئر کی ہے. شکیلا بتاتی ہیں وہ جدھر رہتے ہیں ان کا گھر ایک گاؤں والی سائڈ پہ ہے، اور ان کے گاؤں کی جو ان کا گاؤں ہے جہاں ان کا گھر ہے، ان کے گھر کی بیک سائڈ بالکل ویران ہے. وہاں پہ کچھ لوگوں کی زمینیں وغیرہ ہیں. شکیلا بتاتی ہیں کہ اکثر جو گھر کی بیک سائڈ ہے ہماری، وہاں زمینوں سے جہاں پہ لوگوں کی فصلیں وغیرہ ہیں، بہت عجیب و غریب آوازیں آتی ہیں. کبھی کسی عورت کی رونے کی آوازیں آتی ہیں، کبھی کسی بچے کی رونے کی آوازیں آتی ہیں. ایک دن میں اپنی فرینڈ سے بات کر رہی تھی، رات کے 10 کا ٹائم ہوگا، تو میں اپنے روم سے باہر نکلی. میں کیا دیکھتی ہوں، میں اپنے صحن میں کال پہ بات کر رہی تھی، اچانک سے میری اپنی چھت پہ نظر پڑی تو مجھے یوں لگا جیسے کوئی انسان مجھے جھانک رہا ہو. میں نے شور مچایا اور اپنے بابا کو بتایا. جیسے وہ باہر آئے، میرے بھائی باہر آئے، تو انہوں نے دیکھا دونوں نے، تو نیچے تو کوئی بھی نہیں تھا، اور اوپر انہوں نے سیڑھیوں سے چڑھ کے دیکھا تو اوپر والے چھت پہ بھی کوئی نہیں تھا. میں نے ان کو کہا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اس چیز کو دیکھا ہے. انہوں نے کہا بیٹا ہو سکتا ہے کہ یہ تمہارا وہم ہو، کیونکہ اکثر پیرانارمل ایکٹیویٹیز ہوتی رہتی ہیں جو گھر کے بیک سائڈ پہ، تو شاید تمہارے ذہن میں وہی چل رہا ہو. ہم لوگوں کے جو گھر ہیں، شکیلا بتاتی ہیں، ان میں ابھی وہ جو بنے ہوتے ہیں دیکھنے کے لیے باہر، آئی تھنک وہ بتاتی ہیں روشن دان وغیرہ، وہ ابھی ان کے آگے کچھ لگا ہوا نہیں تھا. اور ہم لوگوں کے روم بھی کافی اونچے ہیں. میں اپنے بیڈ پہ کھڑی ہوئی تھی، کچھ نکال رہی تھی ٹرک میں سے، تو میں کیا دیکھتی ہوں، ہماری سیڑھیوں سے ایک عورت نیچے اتر کے آ رہی ہے. سردیوں کا موسم تھا، سب اپنے اپنے کمروں میں سو رہے تھے. میں نے اپنی بہن کو کہا کہ دیکھو یہ کون عورت ہے جو کہ ہماری سیڑھیوں سے اتر رہی ہے. میری بہن نے بھی اس عورت کو دیکھا. ہم نے اپنے دل کو مضبوط کیا اور اپنے ابو کو کال کی. میرے والد صاحب جو ہیں وہ پولیس میں ہیں. میں نے ان کو کال کی کہ بابا گھر میں ہمیں پھر کوئی چیز نظر آئی ہے. انہوں نے کہا بیٹا ہمت کرو اور دروازہ کھول کر دیکھو کہ باہر کون ہے. ہم نے آیت الکرسی پڑھی. جیسے ہی ہم دروازہ کھول کر باہر گئیں اپنی والدہ کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ، تو ہم نے دیکھا کہ باہر کوئی بھی موجود نہیں تھا. دن بدن یہ جو حادثات تھے یہ بہت زیادہ، وہ بتاتی ہیں، پیش آنے لگے. اور ایک دن ہم لوگوں کی کزنز آئی ہوئی تھیں. وہ لوگ شہر سے آئے ہوئے تھے، اور ہم لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ان کو گاؤں کی ساری جگہیں دکھاتے ہیں. لیکن ان کو پہنچتے پہنچتے وہ لوگ کافی لیٹ ہو گئے. وہ شام تک آئے اور سردیوں کا موسم تھا، اسی وجہ سے انہوں نے نیکسٹ ڈے شام کو چلے جانا تھا. ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہم جیسے کھانا کھائیں گے ہم گاؤں میں گھومنے کے لیے چلے جائیں گے. ہم گاؤں میں گھومنے کے لیے ان لوگوں کو لے گئے ساتھ. تو ان کو بہت شوق تھا کیونکہ وہ شہر سے آئے تھے اور وہ گاؤں کو دیکھنا چاہتے تھے. انہوں نے دیکھا کہ ہم سب کزنس تھے، اور ہمارے ادھر ایک اسکول ہے جو کہ کافی پرسرار ہے، وہ بند ہو چکا ہے. اس اسکول میں کافی حادثات ہوئے ہیں، بچوں کی ڈیتھ ہوئی ہے، جس کی وجہ سے اسکول کو بند کر دیا گیا تھا. ہم سب کزن لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے تھے. ہم نے دیکھا کہ اسکول والی سائڈ سے ایک بہت بڑی بس نما کوئی چیز آ رہی ہے، اور جس کے سینٹر میں کافی اونچی لائٹ ہے. ہم نے اس کو دیکھا، لیکن وہ چیز ہمارے قریب نہیں آ رہی تھی. اسکول کے حدود تک لگتا تھا کہ وہ بس وہیں چل رہی ہے، لیکن وہ آگے کیوں نہیں آ رہی یہ ہم نہیں جانتے تھے. ہم لوگوں کی یہ کزن بہت ڈیرنگ تھی. اس نے کہا کہ میں جا کر دیکھتی ہوں، کوئی جینوین نہیں ہوتے. جیسے ہی وہ اسکول کے پاس گئی، ہم نے جب اس کے پیچھے گئے تو ہم نے دیکھا کہ میری کزن وہیں بے ہوش ہو چکی ہے. اور وہ جو بس تھی جس کے سینٹر میں ایک لائٹ تھی بہت بڑی، وہ اب ادھر نہیں تھی. ہم نے اپنی کزن کو اٹھایا اور ہم سب لوگ گھر آ گئے. ہمیں میرے بابا سے بہت ڈانٹ پڑی. انہوں نے کہا کہ آپ اتنی رات کو ادھر کیوں بچوں کو لے کر گئے ہو، کیونکہ بابا اپنی جاب پر ہوتے تھے. جب وہ رات کو میری کزنز وغیرہ سے ملنے کے لیے آئے تو ان سے ہمیں کافی ڈانٹ پڑی.
ہمارے گاؤں کے بارے میں، بہاولپور میں جو ہمارا گاؤں ہے اس کے بارے میں مشہور ہے کہ ادھر رات کے ٹائم چڑیلوں کا بسیرا ہے۔ وہ غیر آباد علاقے میں ہم لوگوں کا گاؤں ہے، بہت کم گھر ہیں ادھر، اور رات کے ٹائم ادھر ایسی پرسرار چیزیں نکلتی ہیں جو کہ لوگوں کو نظر بھی آتی ہیں، اور جو ہم لوگوں کے گھر ہے وہاں پہ ابھی روشن دان اور ونڈوز کے آگے جو کہ لکڑی کی کھڑکیاں لگتی ہیں وہ ابھی نہیں لگی ہوئی۔ میرے بھائی جب اپنے روم میں سوتے ہیں تو ان کے آگے ہم لوگوں نے پردے رکھے ہوئے ہیں، جیسے کہ کپڑے کے پردے ہوتے ہیں وہ لگائے ہوئے ہیں۔ ایک دن میرے بھائی کی رات کو آنکھ کھلی تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک عورت وہ پردہ اٹھا کر اندر جھانک رہی ہے۔ میرے بھائی نے چیخنا شروع کر دیا، اور جو ساتھ میرے بڑے بھائی سوئے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ کیا ہوا ہے تمہیں، جس پہ انہوں نے بتایا کہ میں نے ابھی دیکھا ہے کہ ایک عورت عجیب و غریب حلیے کی اندر جھانک رہی تھی۔ اس دن کے بعد ہم نے جلدی سے اپنے گھر کا کام شروع کروایا اور سب سے پہلے اپنے گھر کی ونڈوز کو لگوایا۔ ابھی بھی ہم ادھر ہی رہتے ہیں، لیکن ابھی بھی جو ہمارے گھر کی بیک سائڈ ہے وہاں سے عجیب و غریب عورتوں کی اور بچوں کی رونے کی آوازیں آتی ہیں۔ 7 بجے ہی ہم لوگوں کا گاؤں ایسے ہو جاتا ہے جیسے کہ رات کے 12 بج گئے ہیں۔ ہمارے گاؤں میں بہت زیادہ پرسرار چیزیں پائی جاتی ہیں۔ میں آپ کے ساتھ اپنی باقی سٹوریز بھی شیئر کیا کروں گی جو کہ ان کی گاؤں کی فرینڈز کی ہیں جن کے ساتھ یہ واقعے پیش آتے ہیں۔ تھینک یو شکیلا، آپ کی سٹوریز بھی ہمیں بہت اچھی لگی۔ آپ اپنی سٹوریز ضرور ہمارے ساتھ شیئر کریے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اور لسنرز، وقاص احمد اگر ہم میرے سے سٹوری شیئر کرتے ہیں تو وہ میرے بھائی ہیں۔ کسی نے بہت غلط بات کومنٹ میں کی تھی، مجھے بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہمیشہ ادب کے دائرے میں رہ کر کومنٹ کیا کریں اور بولنے سے پہلے سوچا کریں۔ وہ میرے بھائی ہیں اور اگر وہ میرے سے کوئی سٹوری شیئر کرتے ہیں تو اس میں کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ ہمارے سے سٹوری شیئر کرتے ہیں تو آپ لوگ سنتے ہیں، اور امید کرتی ہوں کہ آج کی سٹوریز آپ کو ضرور اچھی لگی ہوں گی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا، اور آپ بھی اپنی سٹوریز ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں ہماری ای میل آئی ڈی پہ، اور ہمارا فیس بک پہ پیج ہے جنات کے قصے، ادھر بھی اپنی سٹوریز آپ شیئر کر سکتے ہیں۔ اور لسنرز، کبھی بھی کسی کے بارے میں غلط کہنے سے پہلے سوچ لیا کریں۔ کسی کے بارے میں بھی کچھ بھی جانے بغیر کبھی بھی غلط بات مت کہیں۔ کسی پہ جھوٹا الزام لگانا بھی بہت بڑا گناہ ہے، اور کسی پہ جھوٹا الزام لگانا، جب وہ شخص مرتا ہے جو جھوٹا الزام لگاتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں اس کی قبر پہ 7 کوڑے مارتا ہوں، میرے فرشتے 7 کوڑے اس قبر پہ مارتے ہیں، اور ایک کوڑے کا جو عذاب ہے وہ 700 سال اس قبر پہ رہتا ہے۔ اس لیے کسی کے بارے میں بھی غلط بات کرنے سے پہلے پلیز سوچا کریں اور سوچ کے بولا کریں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو میری بات ضرور اچھی لگی ہوگی، اور نیکسٹ ٹائم آپ بالکل بھی ایسی بات دوبارہ نہیں کریں گے۔ اور نیلم وائس آفیشیل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے، اور جو میں سٹوریز آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں وہ آپ کے لیے ہی کرتی ہوں۔ اگر وقاص احمد کوئی سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو وہ آپ کو ہی انٹرٹین کرنے کے لیے کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور نیکسٹ ٹائم پلیز بولنے سے پہلے سوچئے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔